37 साल चला जाऊं मैं था, अरे माँ के पेट में नहीं था तो दुनिया में रहने की क्या बात है। अल्लाह फरमाता है कैफा तकफुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता, तुम नहीं थे, फअहयाकुम, मैंने तुमको पैदा किया। और इस जिंदगी पर इतराना नहीं, बरगदा के लोगों, इस जिंदगी पर इतना इतराना नहीं। फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह कह रहा है जिस तरीके से मैंने तुम्हें पैदा किया उसी तरीके से तुम्हें मार दूंगा मैं। पहले हम नहीं थे, अब है। हमारे दादा अब नहीं है, हमारे दादा परदादा अब नहीं है, लेकिन वो थे, अब नहीं है। इसी तरीके से आगे हम नहीं रहेंगे, हमारी औलाद रहेगी। तो अल्लाह क्या कह रहा, मैंने तुम्हें पैदा किया, मैं तुम्हें मारूंगा। और फिर अल्लाह इरशाद फरमाता है तुम अरे तब तो मन मार के खत्म नहीं करूंगा, फिर तुम्हें जिंदा करूंगा। और ये सिर्फ मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ये तकरीबन मैंने ईसाइयों में भी देखा है और मुस्लिमों में भी देखा है कि उनका ये अकीदा है कि मरने वाला पैदा होता है, बास है, उठना है, जिंदा होना है। क्यों? सुनना इलैहि तुरजऊन, क्योंकि जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके हुजूर तुम्हें हाजिर होना है। तो हम सफीरों बाग में है कोई दम के चहचहे, ये बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमक रह जाएगा, ये बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हुसैन इब्ने अली दुनिया को हैरा कर दिया तूने, खुदा के नाम पे घर भर को कुर्बा कर दिया तूने। नजर देखा गया अज्जाए उम्मत का बिखर जाना, तो खुद अपना भी शीराजा परेशान कर लिया तूने, तो खुद अपना भी शीराजा परेशान कर लिया तूने। हज़रात मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का महीना आज खत्म हुआ है, आज खत्म हुआ है। आज सफरुल मुज़फ्फर की पहली तारीख लग गई है, कल पहला दिन होगा। आपने पूरे महीने में न जाने कितनी तकरीरें मुहर्रम के ताल्लुक से समाप्त की होंगी और न जाने कौन कौन से पहलुओं पे गुफ्तगू की गई होगी। मैंने पूछा कि किस मकसद के तहत इस महफिल मोहब्बत का इनेकाद किया गया, तो पता चला कि मुहर्रम के ताल्लुक से शुहदाए करबला है। तो मैं भी बारगाह हसनैन करीमैन और शुहदाए करबला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए अपनी गुफ्तगू का मौजू भी मैं शुहदाए करबला को बनाता हूँ और आपसे तवज्जो की उम्मीद चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने सूरह मसनूना के बाद इस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल, महबूब कह दो, महबूब तुम फरमा दो, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इस दीन की खिदमत के बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन ए ईमान वालों तुम मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से, मेरे बच्चों से मोहब्बत करो। जैसा कि कुरान पाक की तफसीरों में है कि कराबतदार में जितने भी सैयद है सब आते हैं। ये नबी का खानदान, इसको हम सैयद कहते हैं ना, ये नबी का खानदान है। इसी से कुरान में हमें मोहब्बत करने के लिए कहा गया, हमें सैयदों से मोहब्बत करनी है। दोस्तों, अगर सिर्फ कहा गया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन मोहब्बत किस तरीके से करनी है ये हमारे नबी ने खुद करके सिखा दिया। सिर्फ कहा नहीं हमारे नबी ने कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करो, हमारे नबी ने मोहब्बत करके दिखाया है। आप कहोगे कैसे? और मैं आपको हदीस रसूल की रोशनी में लेके चल रहा हूँ। मिशकात शरीफ में हदीस और दीगर हदीस की किताबों में हदीस मौजूद है। पहले मैं इमाम हसन का जिक्र करता हूँ, फिर इमाम हुसैन के पास आता हूँ। दोस्तानी मोहतरम, मस्जिद नबवी है। कौन सी मस्जिद नबवी? जो मेरे नबी की मस्जिद है, जिसको मेरे नबी ने अपने हाथों से बनाया, वो मस्जिद नबवी है। जुमा का दिन है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर नबूवत पर जलवा अफरोज है। क्यों मेरे नबी मिंबर पर बैठे हुए हैं? मेरे नबी इसलिए बैठे हुए हैं कि खुतबे का वक्त हो रहा है, जुमे का दिन है, खुतबे का वक्त हो रहा है, मेरे नबी खुतबा देना चाहते हैं, मेरे नबी खड़े होते हैं, खुतबा देते हैं। तमाम सहाबे किराम की जमात मस्जिद में मौजूद है। जरा तवज्जो देना मुसलमानों, क्योंकि ये मेरी इब्तिदाई गुफ्तगू तमहीदी भी है और रसूल की मोहब्बत को भी दिखाना है कि मेरे नबी ने सिर्फ कहा नहीं है, बल्कि हसनैन करीमैन से मोहब्बत करके मेरे मुस्तफा ने दिखाई है। मेरे मुस्तफा दे रहे हैं। पूरी मस्जिद नबवी सहाबा किराम की जमात से आशिकाने मुस्तफा से भरी पड़ी है। हर आशिक की नजर मुस्तफा के चेहरे पे टिकी हुई है और मुस्तफा की गुफ्तगू को समाप्त कर रहे हैं सहाबा किराम। मेरे मुस्तफा
اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے جملے کو خطبے کی صورت میں صحابہ کو سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. صحابہ کرام مدھر اور میٹھی آواز مصطفیٰ کی سن کے مسرور ہو رہے ہیں. ادھر میرے نبی کی نگاہیں ہیں کبھی حضرت ابو بکر کے چہرے پہ پڑ رہی ہے, کبھی حضرت عمر کے چہرے پہ پڑ رہی ہے, کبھی میرے مصطفیٰ کی نگاہیں پہلے سب پر پڑتی ہے, کبھی میرے نبی کی نگاہیں دوسرے سب پر پڑتی ہے, کبھی میرے نبی کی نگاہیں آخری سب پر پڑتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے مصطفیٰ ایک دوسرے کو دیکھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اچانک میرے نبی کی نگاہیں مسجد نبوی سے باہر گئی ہے تو میرے نبی نے کیا دیکھا ہے؟ ایک 4-5 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے جو پیارا سا جبہ پہن کے بالوں میں کنگھی کروا کے بہترین تیل لگوا کے مسجد نبوی کی طرف خرامہ لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے دوڑنے کی صورت میں چلتا چلا آ رہا ہے. میرے نبی کی نگاہیں ہیں جو پہلے کبھی حضرت ابو بکر کو دیکھ رہی تھی, اب ابو بکر کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے, اب عمر کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے, اب عثمان کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے, اب علی کی طرف نہیں اٹھ رہی ہے. بس میرے نبی کی نگاہیں اس چھوٹے سے بچے کے چہرے پہ جمی ہوئی ہے. میرے نبی کبھی اس کے جبے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, کبھی اس کی پیاری زلفوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, کبھی اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ جب بچہ جیسے جیسے مسجد نبوی کے قریب آتا چلا جا رہا ہے, صحابہ کا بیان ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ ہنسی کھیلتی چلی جا رہی ہے, مصطفیٰ کا چہرہ اور بھی نورانی ہوتا چلا جا رہا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ مسجد نبوی سے قریب کون آ رہا ہے؟ تو میرے نبی نے کہا اے صحابہ اپنی صفوں کو توڑ دو اور جو بچہ آ رہا ہے اس کو آنے کے لیے راستہ دے دو. میں نے پوچھا عالم تصور میں یا رسول اللہ یہ صحابہ کے صفوں کو توڑنے کے لیے آخر کون سی ایسی ذات مسجد نبوی کے قریب آ گئی ہے جس کے لیے راستہ صاف کروایا جا رہا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے احمد نظامی عالم تصور اور حدیثوں کے حوالے سے جواب لے, اے آنے والا کوئی اور نہیں ہے میری بیٹی فاطمہ کا بڑا بیٹا حسن. بیٹا حسن آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبوی کا جائزہ لو, تاریخ کی کتاب اتہاس ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے, اور قانون بھی قیامت تک کے لیے ہی ہے کہ جب پہلی سب مکمل ہو گئی, دوسری سب مکمل ہو گئی, تیسری سب مکمل ہو گئی, تو بعد میں آنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ پچھلی سب میں بیٹھنا, آگے آنے کی کوشش نہیں کرنا, ورنہ اتنا گناہ تیرے نامہ اعمال میں. جو مسجد میں جاتے ہیں پھاندتے ہوئے جاتے ہیں, سبوں کو پھاند کے جانے والے سنو, آواز دے دو. اگر آگے کوئی آدمی کی جگہ خالی تو آواز دے دو بھیا آگے جگہ خالی, اس کو پر کرو. پھاند کے نہیں جا سکتے آپ سبوں کو. اگر پھاند کے جاؤ گے تو نامہ اعمال میں اتنا گناہ لاد دیا جائے گا, اتنا گناہ لاد دیا جائے گی کہ زندگی خراب ہو جائے گی. سبوں کو پھاند کے نہیں جا سکتے, آواز دے کے اس کو پر کرواؤ. امام صاحب فلاں سب میں خالی ہے, یا مقبل صاحب فلاں سب میں خالی ہے. پیچھے کی صف والا آدمی آگے بڑھے گا, اس کے پیچھے کی صف والا اس صف میں جائے گا. اسی طریقے سے اس صف میں جہاں جگہ خالی ہوگی وہاں بیٹھ جانا ہے, پھاند کے نہیں جانا ہے. اور یہ قانون آج کا نہیں ہے, میرے مصطفیٰ کے زمانے کا ہے, میرے مصطفیٰ کے زمانے کا قانون ہے. عمر آ رہے ہیں پیچھے بیٹھ رہے ہیں. جس دن منافقوں کا نام لے لے کے میرے مصطفیٰ نے نکالا تھا منافقوں کو مسجد نبوی سے, تو عمر کہنے میں لیٹ میں پہنچا تھا تو پیچھے بیٹھا میں پیچھے بیٹھا. تو شریعت محمدیہ کا رول ہے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد نہ کوئی سردار رہتا ہے, نہ کوئی یاقا رہتا ہے, نہ کوئی غلام رہتا ہے, بلکہ سب اللہ کے بندے رہتے ہیں. سب کے لیے ایک مقام ہے, اسی لیے کسی کے لیے سب کو نہیں چھوڑنا ہے, سب کو چھوڑنا نہیں ہے. جو جہاں جگہ آئے بیٹھ جائے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت آج یہ قانون دے رہے ہیں اے لوگوں دنیا کے اور لوگ اور طرف ہے, لیکن میرے حسن کا مقام اور, میرے حسن کا مقام اور ہے. یہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے سبوں کو توڑا جائے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا جائے. میرے مصطفیٰ نے جگہ چھوڑا دی. حضرت حسن اب جب جگہ دیکھتے ہیں, ظاہر سی بات یہ بیچ میں گلی گلی ہے نا, آپ ادھر بیٹھے کچھ لوگ ادھر بیٹھے, بیچ میں گلی گلی ہے, تو بچے ایسے راستے میں چلنا بہت پسند کرتے ہیں. ان کے لیے کھیل کی چیز ہو جاتی ہے.
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی میں قدم رکھتے ہیں، جب لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اے مسلمانوں، حضرت امام حسن نے جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنے شفیق نانا کو دیکھا، اپنے محبت کرنے والے نانا کو دیکھا، اپنے مہربان نانا کو دیکھا، اپنا تن من دھن سے کچھ لٹانے والے نانا کو دیکھا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دوڑ کے مصطفیٰ کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی دوڑتے ہیں، مسلمانوں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت امام حسن کا پیر ان کے جبے میں پھنستا ہے اور لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں۔ ادھر حسن کا زمین پہ گرنا تھا، ادھر حدیث کی کتابیں بتاتی ہے کہ ادھر زمین پر حسن آئے ہیں، ادھر مصطفیٰ نے اپنا خطبہ بند کر دیا، اپنا خطبہ میرے مصطفیٰ نے بند کر دیا، اور خطبہ ہی نہیں بند کیا، حسن گرے، مصطفیٰ دوڑ کر منبر سے نیچے اترے ہیں اور آ کر حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی باہوں میں جکڑ لیتے ہیں۔ سال میں تصور میں سوال کرو، اور نگاہ صحابہ نے بھی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ حسن گرے تھے تو اٹھ جاتے، منبر سے اترنے کی ضرورت کیا تھی، سینے سے لگانے کی ضرورت کیا تھی، پیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں جواب دیں گی۔ ایک پردہ کے مسلمانوں سنو سنو، جب کوئی بچہ لوگوں کے درمیان گرتا ہے تو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر اس کو حیا آتی ہے اور اس کو رونا آ جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا حسن گرنے کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے رونا شروع کر دے، اس لیے میں اپنے منبر سے نیچے آ گیا کہ میں اپنے بیٹے حسن کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے بیٹے حسن کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس لیے نیچے آیا، میں نے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اب برگدہ کے مسلمانوں ذرا ایمانداری سے بتانا، امام حسن کو جب ظالموں نے زہر دیا تھا تو کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دی ہوگی؟ یقیناً میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کلیجہ پڑ گیا ہوگا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا، اے ظالموں، اسی حسن کا تمہیں میں نے ادب سکھایا تھا، اسی حسن کی میں نے تمہیں محبت سکھائی تھی، مسجد نبوی میں بتایا تھا کہ حسن کا مقام کیا ہے، مسجد نبوی میں تمہیں سکھایا تھا کہ حسن کا رتبہ کیا ہے، اور آج میرے بیٹے حسن کو تم زہر دے رہے ہو۔ قسم خدا کی صرف یہی تک معاملہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا امام حسین پشت نبوت پر چڑھے تھے، کس وقت چڑھے تھے؟ جب ہم حضور تاجدار مدینہ مسجد نبوی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ مشکات شریف میں یہ بھی حدیث موجود ہے مسلمانوں، ایک صحابی کا بیان موجود ہے کہ ہم سجدے میں پڑے ہیں، میں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی روح نکل گئی ہے، مصطفیٰ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، نبی تو کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کرتے ہیں، آخر مصطفیٰ جان رحمت نے آج اتنا طویل سجدہ کیوں کر لیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین پشت نبوت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ آپ نے اپنا سر کیوں نہیں اٹھایا؟ تو مصطفیٰ نے فرمایا، اے لوگوں سنو سنو، اگر میں سر کو سجدے سے اٹھاتا تو میرا حسین میری پشت سے گر جاتا، اسے چوٹ لگ جاتی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا حسین گرے اور اسے چوٹ لگے۔ اور واقعہ بھی ہوا ہے مسلمانوں، بازار قینقاع سے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے بازار سے واپس آ رہے تھے، راستہ حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو میرے مصطفیٰ نگاہ نبوت کو حضرت فاطمہ کی دہلیز پر ضرور ڈالا کرتے تھے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ آگے بڑھا کرتے تھے۔ آج جب میرے مصطفیٰ یہود کے بازار کی طرف سے آگے بڑھے ہیں اور حضرت فاطمہ کی دہلیز کے قریب پہنچے ہیں تو اندر سے حسین کے رونے کی آواز آئی ہے۔ باہر سے کھڑے کھڑے ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے فاطمہ میرا بیٹا حسین کیوں رو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا اپنی ضد کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، اے فاطمہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا آنسو بہانا مجھے دقت دیتا ہے، اے فاطمہ جلدی کرو، اگر مجھے پریشانی سے نکالنا چاہتی ہو تو حسین کے آنسو پہنچ دو، حسین کو اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ پرگدہ کے مسلمانوں، جب حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا ہوگا تو کیا میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ یقیناً مسلمانوں، امام حسین کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بھائی حسن کو اپنے جان پر
لٹایا ہوا تھا. میرا بھائی جب طے کر رہا تھا زہر کی وجہ سے تو اس کے دل کے ٹکڑے میں نے تھالی میں دیکھے تھے. وہ اس انداز میں دل کے ٹکڑے نکل رہے تھے. مسلمانوں کبھی آپ نے گوشت کاٹا ہوگا, مرغا وغیرہ دیکھا ہوگا تو اس کا گوشت اچھلتا ہے نا, اس کا گوشت اچھلتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کے دل کے ٹکڑے کو تھالی میں اچھلتے ہوئے دیکھا ہے. بتاؤ بھائی کے جگر کو اگر تھالی میں اچھلتا ہوا کوئی دیکھ لے جو کٹ کر زہر کے اثر سے نکلا ہو, کیا بھائی کو رونا نہیں آئے گا؟ کیا بھائی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اور جو زہر کے اثر کو اپنے اوپر طاری کروا رہا ہے کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً مصطفیٰ کو دوہری تکلیف ہوتی نہیں ہوگی. جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ زہر کے اثر سے تڑپتے رہے اور جب امام حسین حضرت حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تڑپتے رہے تو میرے مصطفیٰ کو دوہری تکلیف ہوتی نہیں ہوگی. میرے مصطفیٰ نے کہا ہوگا اے ظالمو تم نے یہ کیا کر دیا؟ انہی حسنین کریمین کا تو میں نے ادب سکھایا تھا اور اپنی حدیثوں اور اپنی اقوال کے ذریعے سے تمہیں بتایا تھا اور اپنی بیٹی تک کو میں نے تاکید کر دی تھی. اے فاطمہ دیکھو میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پاوے, میرے بچوں کو کوئی دقت نہ آنے پاوے, میرے بچوں کے آنکھوں میں آنسو نہ آنے پاوے. یہ برگدہ کے مسلمانوں یزیدیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے حضرت فاطمہ کے گھر پر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا ہے. ہاں مسلمانوں, حضرت قاسم بھی بیٹھ کر رو رہے تھے, حضرت امام حسین بھی بیٹھ کر رو رہے تھے, سیدہ زینب بھی بیٹھ کر رو رہی تھی, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو امام حسن سے قریب تھے. قاسم ہے آپ کے بیٹے ہیں, باپ تڑپ رہا ہے, بیٹے کا کلیجہ دھڑک رہا ہے. بہن ہے زینب, وہ اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھ کر بلک رہی ہے. امام حسین بھی آنسو بہا رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں اب بہت جلد اپنی ماں فاطمہ سے ملنے والا ہوں, میں اپنے نانا حضور کے دربار میں جانے والا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین فرماتے ہیں مسلمانوں کہ